अस्हाबिक या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी तमरीन चल रही है खुलासतुन नहब में अद्दरसुल हादी अशर, यानी 11वें सबक की तमरीन चल रही है, जो कि जार मजरूर की तमरीन है। ठीक है, उसमें दो जुमलों की तर्जमा और तरकीब हमारी हो गई है। तीसरे जुमले पर आ जाइए। तीसरा जुमला है हमारा अत्तालिबातु। अत्तालिबातु फिल गुरफती। अत्तालिबातु तालिबातु फिल गुरफती। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें आप देखें अत्तालिबातु फिल गुरफती, इसका तर्जमा होता है कि तालिबा, तालिबा यानी लड़कियां, कई सारी औरतें, यानी तालिबात, कई सारी तालिबात यानी इल्म दीन हासिल करने वाली बच्चियां, तालिबात फिल गुरफती, गुरफे में हैं। गुरफा का माना आता है कमरा। ठीक है, तालिबा कमरे में हैं। ये तालिबात जो है ये तालिबतुन की जमा मुअन्नस सालिम है, जिसका माना आता है कई सारी लड़कियां इल्म हासिल करने वाली। और फी का माना आता है में, अल गुरफती इसका माना आता है कमरा। इल्म हासिल करने वाली लड़कियां यानी तालिबात कमरे में हैं। ठीक है, ये हमारा जुमला का जो है तर्जमा हो गया। अब आइए इसकी तरकीब करना है हमें। तो तरकीब में देखें, पहले हम जुमले के अंदर देखते हैं कि पहले जुज़ हमारा इस्म, इसको हम बना देंगे मुब्तदा। फिर उसके बाद में हम देखा कि फी हरफ जार है, अल गुरफती मजरूर है, जार मजरूर है ये। ठीक है, और जार मजरूर जो है एक फेल या शिबे फेल से मुताल्लिक होता है, और यहाँ पर जुमले के अंदर कोई भी फेल या शिबे फेल नहीं है। तो अब हमें इस जुमले के अंदर कोई फेल महजूफ या शिबे फेल महजूफ निकालना होगा। तो आइए इस जुमले के अंदर जो है हम शिबे फेल महजूफ निकालेंगे। ठीक है, अब वो शिबे फेल महजूफ हमें कैसा निकालना है? आया कि वाहिद मुजक्कर निकालें या तस्निया या जमा मुजक्कर निकालें, या वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस या तस्निया मुअन्नस निकालें, कौन सा सेगा निकालेंगे हम? जी कोई इस्लामी भाई बताए हमें। जमा मुअन्नस, ये जमा मुअन्नस निकालेंगे। जी यहाँ पर हम जमा मुअन्नस निकालेंगे। तो चलिए हम जमा मुअन्नस निकाल लेते हैं। साबी तात, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। फी कहेंगे हम हरफे जार, अल गुरफती को हम कहेंगे मजरूर। ठीक है, ये जार अपने मजरूर से मिलकर इसको ये भी कह सकते हैं ज़र्फ़े मुस्तक़र। ज़र्फ़े मुस्तक़र साबितातुन से, साबितातुन, साबितातुन से। सबतना भी कर सकते हैं ना हजरत? जी सबतना भी कर सकते हैं। फेल से अगर करते हैं तो जी सबतना, अगर फेल निकालेंगे तो सबतना भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसमें फाइल निकाला है यानी शिबे फेल निकाला है, इसलिए साबितात हमने करा है। ठीक है, सबतना भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साबितात, अब ये साबितात से हम तरकीब करेंगे। साबितात से कैसे करेंगे? साबितात है ये हमारा इसमें फाइल, क्या बोलेंगे इसको हम? इसमें फाइल, यहाँ बोल देते हैं साबितात है हमारा इसमें फाइल। और सेगा का है? सेगा है हमारा ये जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस। मुअन्नस। ठीक है, अब इसके अंदर एक हुन्ना जमीर है, हुन्ना, हुन्ना जमीर पोशीदा, वो क्या बनेगी? वो बनेगी फाइल। ठीक है, ये फाइल बन गई हमारी। ठीक है ना, अब देखें ये साबितातानी, साबितातुन जो है हमारा इसमें फाइल हो गया, और ये इसका फाइल हो गया। अब ये साबितात जो फाइल इसमें फाइल है, ये इसमें फाइल अपने फाइल और अपने ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर, ठीक है, यहाँ बोल दीजिए आप या यहाँ बोल दीजिए कि अपने ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर, साबितात, साबितातुन इसमें फाइल अपने फाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर,
یہاں بول دیجیے، یہاں بول دیجیے ظرف مستقر سے مل کر کے یہ آپ کا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر بنے گا مبتدا کی. کیسے بنے گا وہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بنے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ. شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ بنے گا آپ کا خبر، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ طالباتوں کے لیے جو واہ جی فعل کیا محذوف ہوگا وہ سبقت نہیں لایا جا سکتا. سبتنا بھی لا سکتے ہیں آپ، جیسے جمع مؤنث غائب کا صیغہ یعنی فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ آپ سبتنا لا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی فعل بھی محذوف مان سکتے ہیں اور شبہ فعل بھی محذوف مان سکتے ہیں. اگر آپ شبہ فعل محذوف مانتے ہیں تو آپ کہیں گے ثابتاتن، اور اگر آپ فعل محذوف مانتے ہیں تو آپ کہیں گے ثبتنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ. ثبت ثبتا ثبتو ثبتت ثبتتا ثبتنا، ثبتنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ثبتنا محذوف مانیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ ثبتنا محذوف مانتے ہیں تو پھر اس کی ترکیب اس طریقے سے کریں گے، جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی. ثبتنا اگر فعل محذوف مانتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے جار مجرور. ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق، متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، ظرف مستقر بھی کہہ سکتے ہیں. متعلق اوپر لے لیتے ہیں ہم اسے ثبتنا فعل کے، ثبتنا فعل کے. ٹھیک ہے، اب یہ ثبتنا جو ہے ہمارا وہ فعل ماضی معروف ہے. ثبتنا فعل ماضی معروف ہے. ٹھیک ہے، صیغہ کیا ہے ہمارا؟ یہ تو صیغہ ہے جمع مؤنث، جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے، اس ثبتنا کے اندر ایک ہنہ ضمیر ہے. ہنہ ضمیر جو ہے نا یہ بنے گا فاعل. ٹھیک ہے، یہ فاعل بن گیا ہمارا. اب دیکھیں یہ فعل اور فاعل دو چیزیں ہو گئی. اب یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہیں گے ہم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. ٹھیک ہے، اب اس کو بولیں گے ہم جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ فعل آ گیا نا اب، تو اب بولیں گے جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ نے مبتدا بنایا تھا نا، تو یہ والا مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر یہی جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب کسی اسلامی بھائی کو اس میں کچھ اگر پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں. اب ہے ہمارا جملہ نمبر 4. جملہ نمبر 4 ہے ہمارا الرجال فی المسجد. الرجال فی المسجد. الرجال فی المسجد. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہو ہمارا الرجال فی المسجد. ٹھیک ہے، اس کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے جی الرجال مرد مسجد میں ہیں. ٹھیک ہے، مرد مسجد میں ہیں. ٹھیک ہے نا، مرد مسجد میں ہیں، یہ ترجمہ ہوا اس کا. اب اس ترکیب کے اندر ہمارا الرجال جو ہوگا یہ تو مبتدا بن جائے گا. اس کو ہم نے کہہ دیا الرجال مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے،
فی حرف جار، فی ہے یہ ہوگا ہمارا حرف جار. حرف جار بھی پورا نہ بول کر کے صرف جار بھی بول سکتے ہیں. اور المسجد جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا مجرور. مجرور. ٹھیک ہے، یہ مجرور ہو گیا ہمارا. اب یہ جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر کے یہ بنے گے متعلق. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کہ یہ متعلق کس سے ہوں گے؟ ان کا متعلق کیا ثبت. بنیں گے آپ؟ ثبت. اگر ان کو فعل سے مانیں گے تو ثبتو، اور اگر اگر ان فعل کو فاعل محذوف سے مان مانیں رہے گے ہیں تو آپ بولیں گے ثبتو جی. اور اگر شبہ فعل محذوف مان رہے ہیں تو ثابتون. ثابتون. جی ثابتونا. اگر آپ یہاں پر فعل نکال رہے ہیں تو بولیں گے ثبتو، اور اگر فاعل محذوف مان رہے ہیں تو بولیں گے آپ ثابتونا. ثابتون. ہم شبہ فعل محذوف مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، متعلق ثابت. ثابتونا سے. ٹھیک ہے، اب یہ ثابتونا کیا ہے ہمارا؟ تو ثابتونا ہے ہمارا اس میں فاعل. ٹھیک ہے، اور صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر. صیغہ ہے ہمارا یہ جمع مذکر. اس ثابتونا کے اندر ایک ضمیر ہے ہم ضمیر، اور وہی ہم ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ثابتونا اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. ٹھیک ہے، اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. یہ پین ہمارا تھوڑا بند ہو گیا ہے، دوسرا والا بہت موٹا چل رہا ہے. یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، یہ ترکیب سمجھ میں آئی آپ کے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے نصاب الصرف میں سبق نمبر 13 فعل امر کے بیان میں پڑھا. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے فعل امر کی تعریف پڑھی اور فعل امر کے بنانے کا طریقہ پڑھا. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فعل امر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. وہ یہ کہ فعل امر ایک تو حاضر کا ہوتا ہے اور ایک فعل امر غائب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہیں پر ایک معروف ہوتا ہے اور ایک مجہول ہوتا ہے. تو جو فعل امر حاضر معروف ہے اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. پھر وہ جو فعل امر مجہول ہے اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا. پھر اسی طریقے سے جو امر غائب اور متکلم کے جو ہیں، امر غائب و متکلم کے جو امر ہوں گے معروف کے اور مجہول کے، ان کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے امر حاضر معروف کا طریقہ پڑھا تھا. اس طریقے کو میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں تیزی سے، اس کو آپ دھیان سے سن لیجئے گا. آپ نے امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ پڑھا تھا کہ امر حاضر معروف جو ہے وہ فعل مضارع میں حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اگر ہم نے مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو مذکر حاضر کے صیغے سے بنائیں گے. حاضر تثنیہ کا بنانا ہے تو حاضر تثنیہ کے سے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں جمع حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع جمع حاضر سے بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے جیسے یعنی تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا، یہ جو ہمارے 6 صیغے ہیں، انہی 6 صیغوں سے ہم امر حاضر کے صیغے بنائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں تفعلوا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اگر ہمیں اسے امر بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں جو علامت مضارع تا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا. اب ختم کرنے کے بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فا کلمہ ہے ہمارا، فا کلمہ، ٹھیک ہے، فا کلمہ جو ہے ہمارا، اس فا کلمہ کو دیکھیں گے کہ یہ فا کلمہ ہمارا ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر یہ متحرک رہتا ہے،
کیا متحرک رہتا ہے، یعنی اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے اگر کوئی چیز رہ رہی ہے تو اب ہم پھر آخر کو دیکھیں گے، سب سے آخر میں دیکھیں گے اگر حرف علت ہے یا نہیں. اگر حرف علت نہیں ہوتی ہے تو آخر والے حرف کو ہم جزم دے دیتے ہیں، یعنی ساکن کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس تضعو، کیا تضعو، تو تا علامت مضارع تھی، اس کو ہم نے حذف کر دیا، پھر رہ گیا تھا ضعو ضعو، تو ضاد متحرک تھا، اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑا. آخر میں دیکھا کہ عین تھا، ٹھیک ہے، حرف علت نہیں ہے، تو اس عین کو ہم نے ساکن کر دیا اور ہم نے کہہ دیا ضع. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ اگر آخر میں حرف علت ہے جیسے تقی، کیا تقی، تو اس میں تا جو علامت مضارع اس کو ہم نے حذف کیا اور آخر میں جو قی یا رہا تھا وہ حرف علت تھی، تو اس حرف علت کو ہم نے گرا دیا، تو کیا ہو گیا یہ صرف قی. تو یہ فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ ہوا اس میں کہ جس میں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں جب ہم نے دیکھا تو متحرک رہ رہا تھا. اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں اگر فا کلمہ ساکن رہ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو اس میں آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس فعل کے شروع میں ایک حمزہ لانا ہوگا، جس حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حمزہ پر ہمیں پڑھنا کیا ہے، آیا کہ پیش پڑھیں یا زیر پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ عین کلمہ کو دیکھیں، اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس حمزہ وصل کے اوپر پیش پڑھ لیں. جیسے مثال کے طور پر آپ فعل امر بنا رہے ہیں تنصرو سے، کس سے، تنصرو، تو جب تا کو آپ نے حذف کیا تو نون ساکن رہ رہا تھا جو کہ فا کلمہ ہے، آپ نے شروع میں حمزہ وصل کو رکھا. ٹھیک ہے. اب اس حمزہ وصل پر آپ کو کیا پڑھنا ہے، تو آپ نے عین کلمہ کو دیکھا اور عین کلمہ ہے اس کا سواد کے اوپر ہے پیش یعنی ضمہ، تنصرو، تو اب آپ نے حمزہ وصل کے اوپر بھی ضمہ پڑھ دیا اور کہہ دیا انصرو. اب آخر میں آخر کو دیکھنا ہے آپ کو کہ آخر میں حرف علت ہے یا نہیں. اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو اس کو آپ ساکن کر دیں گے، جیسے آپ کہیں گے انصر. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اگر عین کلمہ پر زبر ہے یا زیر ہے تو اب جو حمزہ وصل ہے اس کے اوپر آپ صرف زیر لے کر کے آ جائیں گے. جیسے آپ تضریبو سے فعل امر بنائیں گے تو آپ کہیں گے اضرب، اور تفتحو سے آپ فعل امر بنائیں گے تو اس کو کہیں گے آپ افتح. ٹھیک ہے نا. اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ حرف علت گر جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اب آئیے فعل امر غائب اور متکلم بنانے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ کو امر غائب بنانا ہے، ٹھیک ہے، یا امر متکلم بنانا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے، تو اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے کہ جو ہمارے پاس غائب کے صیغے ہیں نا، جیسے غائب کا صیغہ ہمارے پاس میں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یہ غائب کے 6 صیغے ہیں ہمارے پاس. پھر 2 متکلم کے صیغے ہیں، ایک ہے افعلو اور دوسرا ہے نفعلو. تو گویا کہ یہ پورے 8 صیغے ہوتے ہیں ہمارے، ان میں سے 6 صیغے غائب کے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہیں. جب ان کو ہمیں امر بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو آسان سی بات ہے کہ ان کے شروع میں ہمیں لام امر لگا دینا ہے. کیا لگا دیں گے، لام امر. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے لام امر اس پر لگا دیا، جیسے یفعلو تھا نا، یفعلو، تو اب ہم لام امر لگا دیں گے اور کہہ دیں گے لیف، لیف. یفعلو تھا نا، علامت مضارع کو حذف نہیں کرنا ہے ہمیں، علامت مضارع برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. اور لام امر لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا لیف، لیفعل، اسی طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آخر میں کیا کرنا ہے ہمیں، تو آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حرف علت ہے یا نہیں. اگر حرف علت ہے تو وہ حرف علت گر جائے گی، اور اگر حرف علت نہیں ہے تو آخر والا جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. جیسے ہم دیکھیں ینصرو سے ہمیں فعل امر بنانا ہے، تو ہم ینصرو سے فعل امر بنائیں گے تو شروع میں لام امر لے آئیں گے اور ہم کہہ دیں گے لینصر، لینصر، چاہیے کہ وہ ایک مرد مدد کرے. اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا. جیسے آپ دیکھیں یقیو، کیا ہے، یقیو، یقیو، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب ہم نے اس کو امر بنانا تو ہم کیا کریں گے، لیقی، لیقی، چاہیے کہ وہ ایک مرد بچائے. آخر میں جو حرف علت ہے اس حرف علت کو ہم نے گرا دیا. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اگر ہمیں متکلم کا اگر تثنیہ کا صیغہ بنانا تو ہم کیا کہہ دیں گے، جیسے لینصر ہم نے کہا تھا، لینصر، لینصرا، لینصرو. ٹھیک ہے. لتنصر، لتنصرا، لینصرنا. ٹھیک ہے نا. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا،
اور اگر نون اعرابی ہے تو وہ بھی گر جائے گا. تسنیہ کے صیغے میں اور جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے میں نون اعرابی ہوتا ہے تو وہ نون اعرابی گر جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا آپ کا امر غائب سے امر بنانا، یعنی غائب کے صیغوں سے امر بنانے کا طریقہ. اب آ جائیے متکلم کے صیغوں سے ہمیں امر بنانا ہے تو کیسے کریں گے. تو اس کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے. متکلم کا صیغہ ہمارے پاس ننصرو، انصرو اور ننصرو. شروع میں لام امر لے آئیں گے اور آخر میں ساکن کر دیں گے. کیا کہہ دیں گے؟ لِأَنصُرْ لِنَنصُرْ. چاہیے کہ میں مدد کروں، چاہیے کہ ہم سب مدد کریں. ٹھیک ہے نا. چلیے یہ ہو گئے ہمارے حضور جی مدینہ جی لینصر نہ ہے نا حضور، یہ آخر میں جو نہ ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے نا؟ جی یہ نون اعرابی نہیں ہے. ماشاءاللہ محبوب بھائی نے بڑی پیاری بات پوچھ لی ہے. دیکھیے آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے بھی کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے اندر جو نون آتا ہے نا وہ نون نہیں گرتا ہے کبھی بھی، بلکہ وہ نون جو ہے وہ نون ضمیری ہے، جس کی وجہ سے وہ صیغہ جو ہے مبنی ہو گیا ہے. اور جو مبنی ہوتا ہے اس کے آخر کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ جیسا ہوتا ہے ہمیشہ ویسا ہی برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب اگر ہمیں اسے مجہول بنانا ہے، یعنی امر مجہول بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. تو امر مجہول بنانے کا بھی بالکل آسان طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو علامت مضارع ہے نا ہمارے پاس، علامت مضارع، ٹھیک ہے، تو پہلے تو لام امر ہم لگا ہی دیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. لام امر جب لگا دیں گے تو لام امر لگا دینے کے بعد میں جو علامت مضارع ہے نا صرف اس علامت مضارع پر ہم ضمہ دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ ضمہ. اور آخر کا ما قبل جو ہوتا ہے اس پر فتحہ دے دیں گے. یعنی جیسا کہ فعل مضارع مجہول ہے ہمارے پاس، بس اس فعل مضارع مجہول کے اوپر لام امر لگا دیں گے اور فعل امر مجہول ہو جائے گا. جیسے آپ کے پاس مجہول کے صیغے تھے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا. ٹھیک ہے. تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرونا، انصرو، ننصرو. یہ سارے جتنے بھی مجہول کے صیغے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ ہے بنانے کا. کیا؟ بس شروع میں لام امر لگا دو اور امر مجہول کی گردان ہو جائے گی. جیسے آپ کو واحد مذکر غائب کے لیے کہنا ہے تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ لیونصر. کیا؟ لیونصر. بس شروع میں لام امر لگا دو اور آخر میں تبدیلیاں جیسی ہو رہی تھی وہ والی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. یعنی لیونصر، لیونصر، لیونصرا، لیونصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصرو. ٹھیک ہے. لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا، لانصر، لننصر. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یعنی اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو ساکن کر دو، نون اعرابی ہے تو اسے گرا دو، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس حرف علت کو گرا دو. ٹھیک ہے. یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے. تو تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھ گئے؟ جی استاد سر. اس کا ترجمہ کیا ہوگا استاد سر؟ جی اس کا ترجمہ ہوگا کہ اگر ہمیں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مجہول کا تو اس میں ہم کہیں گے لیونصر. چاہیے کہ وہ ایک مرد مدد کیا جائے، چاہیے کہ وہ ایک مرد مدد کیا جائے، مطلب اس ایک مرد کی مدد کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ راستے میں چل رہے تھے، آپ کو ایک غریب فقیر ملا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیونصر، لیونصر رجل، چاہیے کہ وہ مرد مدد کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جی آئیے اس کو میں دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہمارے پاس میں غائب کا صیغہ ہے، غائب کا یفعلو، یفعلو، یہ غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس. اس سے جب ہمیں فعل امر بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے شروع میں جو ہے لام امر لے کر کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لام امر لے کر کے آگے یہ ہو گیا ہمارا لیف، لیف، اور آخر میں حرف علت نہیں ہے نا تو ہم اس لام کو ساکن کر دیں گے اور لیفعل. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی رہے گا. لیفعل، لیفعلا، آخر میں نون اعرابی تو بگڑ جائے گا لیفعلا، لیفعلو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. اور اگر اسی کو ہمیں مجہول بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ جو ہے نا ہمارا علامت مضارع، یہاں پر ضمہ آ جائے گا.
لیوف. اور آخر میں جو عین کلمہ ہے لام سے پہلے اگر عین کلمہ پر زیر ہے تو وہ زبر سے یفعل. پیش ہے تب بھی زبر سے بدل جائے گا نا, لیفعل. ٹھیک ہے, اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گی, نون اعرابی ہے تو وہ گر جائے گا, اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آخر والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کو ملا لیجیے. ٹھیک ہے جی. فعل امر غائب و متکلم معروف بنانے کا طریقہ فرما رہے ہیں. مضارع غائب و متکلم معروف کے صیغے سے پہلے لام امر لگا دیں. آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو امر حاضر معروف میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یدعو سے لیدعو, یعنی آخر سے واو حرف علت گر گیا, اور یدعوانی سے لیدعوا, اور یضرب سے لیضرب. نمبر 3, فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ. فعل مضارع مجہول سے پہلے لام امر لگا دیں اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان ہو چکی, جیسے یدعا سے لیدعا, یضربانی سے لیضربا. ٹھیک ہے. نوٹ, فعل امر معروف و مجہول کے آخر میں بھی نون ثقیلہ و خفیفہ لاحق ہوتے ہیں. یعنی پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بھی آپ کے سبق میں ایک نئی بات آ گئی, وہ یہ جیسا کہ آپ نے فعل مضارع میں پڑھا کہ فعل مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی فعل امر کے آخر میں بھی نون ثقیلہ آ جاتا ہے. اور جب فعل امر کے آخر میں نون ثقیلہ آئے گا تو جو چیزیں آپ نے نون ثقیلہ میں پڑھی تھی نا وہ چیزیں یہاں پر بھی آ جائیں گی. یعنی نون ثقیلہ جو ہے 5 جگہوں میں مفتوح ہو رہا تھا تو یہاں پر بھی مفتوح ہوگا. وہ 5 میں نہیں بلکہ مفتوح ہو رہا تھا تقریباً 7 جگہوں میں. 5 تو ہوتے, واحد مذکر غائب کا صیغہ, واحد مؤنث غائب کا صیغہ, واحد مذکر حاضر کا اور 2 متکلم کے, اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر 8 کے, صیغوں میں مفتوح تھے حضرت. واحد مؤنث حاضر کا بھی صیغہ تھا. 8 تقریباً 8 صیغے تھے. جی تقریباً 8 صیغے ہیں. 8 صیغوں کے اندر نون ثقیلہ جو تھا وہ مفتوح ہو رہا تھا, تو فعل امر کے اندر بھی ان 8 صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح رہے گا. اور باقی جو 6 صیغے تھے جن میں نون ثقیلہ مکسور ہو رہا تھا تو فعل امر میں بھی نون ثقیلہ ان 6 جگہوں میں مکسور ہی رہے گا. اور ایسے ہی آپ نے پڑھا تھا کہ 5 صیغوں میں, ٹھیک ہے, یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا, یہ جو 5 صیغے ہیں ان 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے جسٹ پہلے والے حرف پر زبر آ رہا تھا, تو فعل امر میں بھی انہی صیغوں میں نون ثقیلہ سے جسٹ پہلے والے حرف پر زبر ہی آئے گا. اور 2 صیغوں کے اندر جمع مذکر غائب اور حاضر میں, جمع مذکر غائب و حاضر میں نون ثقیلہ سے جسٹ پہلے پیش آ رہا تھا, یعنی واو کو گرایا جا رہا تھا, تو یہاں پر بھی فعل امر میں بھی ایسا ہی ہوگا. واحد مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے جسٹ پہلے والے حرف پر زیر آ رہا تھا, تو فعل امر میں بھی ایسا ہی ہوگا, یعنی نون ثقیلہ سے جسٹ پہلے والے حرف پر زیر آ جائے گا. اور باقی 4 تثنیہ کے صیغوں میں اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے جو الف آ رہا تھا تو یہاں فعل امر کے اندر بھی وہ الف آئے گا. ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں اور اپنی زبان پر رٹ لینے کے لیے آپ آگے پیج پلٹیں جہاں پر یہ گردانیں آ رہی ہیں, جس میں گردانیں ہیں فعل امر حاضر معروف. لاحق کا مطلب کیا حضرت؟ یہ لاحق کا مطلب ہوتا ہے آخر میں زیادتی, جو زیادتی آخر میں ہوتی ہے نا اس کو لاحق بولا جاتا ہے. جی ہاں دیکھیں گردانے دیکھیں آپ, فعل امر حاضر, فعل امر غائب و متکلم, فعل امر مجہول, فعل امر حاضر و معروف بانون ثقیلہ بھی آ گیا, فعل امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ. اس طریقے سے یہ گردانے انہوں نے دی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں, کل کو آپ جو ہے تقریباً 4 گردانے یاد کر کے لے کر آئیے. ٹھیک ہے, 4 گردانے اس میں سے یاد کریں آپ اور فعل امر کا پورا سبق یاد کر لیں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ. حضور کل تو ریویژن ہے نا؟ جی ہاں کل ریویژن بھی ہے, لیکن آپ اس کو پھر بھی یاد فرما کے آئیے گا. ٹھیک ہے نا, ریویژن میں جیسے ٹائم ملے گا تو اس